अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने चार बहुत अहम तरीन खबरें हैं जिनकी मैं आपको पहले तफसील देता चलूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद खबरों की तफसील की तरफ चलेंगे। इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, रिटर्न इंटरव्यू दिया है, जो कि अभी शाया हुआ है थोड़ी देर पहले, तो उसकी कुछ तफसीलात हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का FATF पर बयान आया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और FATF को लेके पूरी अमेरिका मीडिया और सबको शाह महमूद साहब ने सही किस्म का धचका दिया है। इस टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शाह महमूद साहब की थी, हर तकरीबन पूरी दुनिया को मीडिया इसको कोट कर रहा है। और दूसरा, जो बाइडन और अशरफ गनी की मुलाकात हुई है जो कल फ्राइडे को, उसकी कुछ तफसीलात हैं आपको देनी है। और तीसरी जो सबसे हैरत अंगेज खबर है, जो मैं भी पढ़ के एक दफ़ा हैरान रह गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी आज का आर्टिकल और द हिल का भी आर्टिकल है, और अमेरिकी फौज के हवाले से है कुछ ये कि पिछले 2001 से लेके 2020 अब तक 20 साल हो गए अमेरिका को इस जंग में, और इसमें 30,000 अमेरिकी फौजी हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। इसकी भी आपको तफसील बताएंगे। तफसील में चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया उसकी भी धूम अब काफ़ी मची हुई है। वैसे तो खैर हम उनको आदत हो गई है इस बात की, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि जी एक तो सबसे जो वही पहला सवाल जो उस HBO के इंटरव्यू में भी किया था एंकर ने, और दूसरा इस इंटरव्यू में भी जो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया इमरान खान साहब से, क्या जी आप फौजी अड्डे देंगे, और बाइडन ने आपको फ़ोन किया है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि नहीं जी, अभी हम फौजी अड्डे नहीं देंगे और ये मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह हो चुका है, तो अब इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। और जब उन्होंने कहा कि जी क्या जो बाइडन ने आपको फ़ोन किया या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी मुझे अभी तक बाइडन साहब थोड़े मसरूफ़ है, लेकिन जब वो आई थिंक रिलैक्स होंगे तो फिर वो मुझे कॉल करेंगे। इमरान खान साहब ने तंज़ीह अंदाज में कहा। और इमरान खान साहब ने कहा कि अभी तक अमेरिकन मीडिया और यूरोपियन मीडिया यही समझ रहा है कि हम लोग तालिबान के हक में हैं और हम लोग तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अमेरिका को यहाँ शिकस्त हुई है वो भी तालिबान ने किया और हमारी मदद से हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा से अफगानिस्तान में एक अमन का माहौल चाहते थे और ये चाहते थे कि अफगान अमन की पसंदीदा कोई भी हुकूमत आ जाए, वो बेशक तालिबान की हुकूमत हो या अफगान अवाम जैसा चाहती है वैसा सेटअप आना चाहिए। हम तालिबान की भी उसमें नहीं करते, तालिबान की सपोर्ट नहीं करते कि तालिबान ऐसे डंडे के जोर पर आकर जो है अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने। तो हम चाहते हैं कि अफगान अवाम जिसको सपोर्ट करे और जो तरीका अफगान अवाम चाहती है उस तरीके से अफगानिस्तान में अमल आए। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि ये जिस तरह अमेरिका अब यहाँ से छोड़ के जा रहा है, अमेरिका को चाहिए कि वहाँ उनकी रिहेबिलिटेशन और वहाँ की उनकी जो इकोनॉमी की रिवाइव है और उनकी जो सारा उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उनका मटेरियल स्ट्रक्चर, उनका जो पूरा अफगानिस्तान इस टाइम तबाह हाल हो चुका है, तो उसमें उनको कोई इमदाद दे, उनको एक प्रॉपर एक प्लान के तहत उनके साथ बैठ के बात करे। जो अफगान तालिबान है, जो अफगान हुकूमत है, अफगान अवाम की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ बिठाए और उनके साथ बात करे और पूरा एक सिस्टम डेवलप करे जिसके साथ साथ इनके इनखला के बाद उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके और वहां प्रॉपर एक अमन आ सके। लेकिन जैसे अमेरिका यहाँ से भाग रहा है और जो उसके भी हमें प्लान और इरादे नजर आ रहे हैं कि उसका बिल्कुल ये हाल है कि वो यहाँ से जान छुड़वा के भाग रहा है और उसको उनकी कोई परवाह नहीं है। वो अब सिर्फ ये कह रहा है कि जी अफगान अवाम जाने और अफगान तालिबान जाने और पाकिस्तान जाने, और पाकिस्तान जो अफगान तालिबान के साथ मिलके वहाँ कर सकता है वो करे। तो लेकिन हमने जो यहाँ करना था वो कर चुके हैं। तो ये इमरान खान साहब के इंटरव्यू को कुछ सीधा पॉइंट्स है जो आपको बताया मैंने। अब आ जाए बाइडन और अशरफ गनी की मुलाकात। अशरफ गनी साहब कल पहुंचे, जुमेरात वाले दिन रात को वहां पहुंचे और उसके बाद कल जुम्मे वाले दिन उनका मुलाकात हुई है जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे चली है। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग आई और आज उसका तकरीबन सारी तफसीलात आ गई हैं, जिसमें अशरफ गनी ने कहा कि जी आप जो अमेरिका, वही सवाल जो अमेरिकन मीडिया इमरान खान साहब से कर रहा है वही सवाल अशरफ गनी से जो बाइडन से किए, क्या जी आप जो हमें इस तरह छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, हमारी आवाम के
کے لیے ہمارے جو صحت کا نظام برباد ہو گیا, ہماری ایجوکیشن سسٹم بالکل ختم ہو گیا, ہمارا ہر جتنے ادارے تھے تباہ حال ہو چکے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی پلان بنایا ہے, یا ہمارے ساتھ کوئی اس پلان کے اوپر بات کریں. اگر آپ لوگ یہاں سے ایسے ہی اپنے ٹروپس کو لے کے چلے جائیں گے تو ہمارے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم لوگ کیسے خود کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اور کیسے دنیا کے دوسرے ترقیاتی ممالک کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے, اور کیسے اپنی جو افغان عوام ہے اس کو ہم ایک اچھے اس کے اوپر ترقی یافتہ ترقی کی طرف لے کے جا سکیں گے. تو یہ اس کے کچھ اشرف غنی نے سوال کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ جو ہمارے یہ جو افغان پیس پروسیس ہے افغان طالبان کے ساتھ, تو آپ کیا اب ہمیں ان کے ساتھ کوئی اس میں رعایت دلوائیں گے. تو جس طرح کیونکہ جس طرح افغان طالبان اس ٹائم پورے افغانستان میں جنگ کا ماحول ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ افغان طالبان تقریباً 80 to 90% افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. تو اور پھر اشرف غنی صاحب ایک اور بھی جو بڑا اہم پوائنٹ تھا ان کا, اور جس کے لیے وہ خاص طور پہ امریکہ گئے, کہ پچھلے 20 سال میں جو افغان تھے جنہوں نے امریکہ کی خاص طور پہ مدد کی ہے, وہ تقریباً 18 سے 20 ہزار خاندان تھے, جن کے تقریباً ٹوٹل اگر ان میں لوگوں کے افراد کی کاؤنٹنگ کی جائے تو تقریباً 1 لاکھ خاندان کے لوگ بنتے ہیں, وہ مختلف خاندانوں کے, جنہوں نے امریکہ کی سپورٹ کی ہے باقاعدہ افغانستان میں, ان کو ہر طرح سے سپورٹ فراہم کی ہے پھر افغان حکومت کے بننے میں, اور ہر طرح سے جو امریکہ کو سپورٹ دیا ہے افغانستان میں, وہ تقریباً 1 لاکھ لوگ بنتے ہیں. جس کی جو اشرف غنی نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمیں اس حکومت کے ختم ہونے تک, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جی یہ جب یہ ٹروپس یہاں سے نکلے تو کنفرم بات ہے افغان طالبان نے حکومت یہاں سنبھال لینی ہے, اور ہمارا ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, اور پھر اس کے بعد ہماری جانوں کو خطرہ ہوگا, کیونکہ افغان طالبان جب آئیں گے, اور افغان طالبان تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ امریکن انخلاء کے بعد, امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد یہ حکومت تو اپنے ملبے تلے خود ہی دب کے مر جائے گی, یعنی کہ ان کو کسی قسم کی معافی نہیں دیں گے جب وہ حکومت میں آئیں گے اور یہ ٹروپس یہاں سے نکل جائیں گے. تو اشرف غنی صاحب مین جو ایجنڈا تھا وہ یہ بھی تھا کہ جی آپ ہمارے پورے جو 1 لاکھ کے تقریباً لوگ ہیں خاندانوں کے, ان کو آپ امریکہ شفٹ کریں اور اپنا مہمان بنائیں, اور یہاں ہمیں نیشنلٹی دیں, اور ہمارا ایک پراپر بندوبست کریں, کیونکہ ہمارا وہاں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارے خاندان ہیں ان کی جانوں کو وہاں خطرہ ہے, ان کے جان عزت اور مال کو وہاں خطرہ ہے, تو اس لیے آپ ہمارا یہاں کا بندوبست کریں. جس کے اوپر امریکہ صدر جو بائیڈن نے کہا جی وہ یہ اس کے اوپر اس کی تو باقاعدہ پریس بریفنگ آئے گی, اس کے اوپر بائیڈن نے کہا کہ اگست تک اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا, اور فوجوں کے انخلاء سے پہلے آپ لوگوں کا یہ جو سارا بندوبست ہے یہ ہو جائے گا. اور پھر ایک اور بھی انہوں نے یقین دہانی کیا ہے بائیڈن صاحب نے کہ جی ہم آپ کی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو بالکل تنو تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے, ہم آپ لوگوں کو باقاعدہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون جاری رہے گا, جیسے وہ ایک تسلی کروائی جاتی ہے. باقی صدر جو بائیڈن نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا, اور ایک نارمل سی ملاقات تھی, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں, اور یہ آٹومیٹکلی گر جانی ہے, کیونکہ طالبان کی حکومت آتی جا رہی ہے, طالبان نے اقتدار سنبھال لینا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس ہیں کہ جی یہ جس طرح سے طالبان کنٹرول کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر, یہ ٹروپس کے نکلنے سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ افغان طالبان حکومت میں آ جائیں گے. تو امریکہ کو بھی پتا ہے کہ جی اب یہ صرف یہی ہے, ان کی یہ جو 1 لاکھ کے تقریباً لوگ ہیں اس خاندان کے, اشرف غنی, یہ حامد کرزئی اور اس طرح کے مختلف جو لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو سپورٹ کیا ہے, تو انہی کی بس ہم نے وہ ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, ان کو نکال کے یہاں رکھنا ہے. بس اس ملاقات میں ایسی کچھ باتیں ہوئی, اور باقی کچھ ڈیموکریٹس کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور یہ وہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اب آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو FATF کے اوپر بیان دیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک تھوڑی سی اپنی بھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں خبر دی تھی اس کی بھی تردید کرتا چلوں. میں نے کہا تھا کہ FATF نے پاکستان کو 31 رائے دی تھی, لیکن وہ 28 رائے تھی, جس کے اوپر پاکستان نے 27 کے اوپر عمل کر کے یعنی کہ کمپلیٹ کر دی تھی, اور ایک شرائط ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو بھی کمپلیٹ کریں, اور ساتھ 5 شرائط اور دے دی ہیں جو کہ کالعدم تنظیموں کے تحت ہیں. کالعدم تنظیموں کے جتنے لیڈران ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں, ان کو سزا دیں, اس کے حوالے سے. تو شاہ محمود صاحب نے کہا کہ جی اصل جو ان کا ایجنڈا تھا وہ انہوں نے جب 28 پوائنٹ دیے تھے, جن میں سے 27 پر ہم نے عمل درآمد کر کے ان کو ثابت کیا کہ جی اب ہم نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا, اور پورا ایک تنظیم کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت ہم چلے. تو اب انہوں نے ہمیں صرف اس وجہ سے نہیں نکالا گرین لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ نہیں کیا کہ یہ صرف ایک پولیٹکس ہو رہی ہے وہاں, کچھ امریکہ کے مفادات ہیں پاکستان کو لے کے, کچھ انڈیا نہیں چاہتا, اور یہ صرف مفادات
ساتھ ایک پولیٹک بیس وہاں پلاننگ چلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وائٹ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا اور گرے لسٹ میں رکھا گیا اور پورے 1 سال کا ٹائم دے دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹھیک ٹھاک جو ہے ٹائٹ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے جو کہ اس ٹائم پورے جتنے بھی یہ بڑے یورپین میڈیا اور ان کے حلقوں میں سنی جا رہی ہے, اور اس کا آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ لازمی رزلٹ نکلے گا اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لازمی FATF جو ہے وہ کلیئرنس دے گا. تو پھر جیسے ہی وہ کچھ کلیئرنس آئے گی تو آپ کو اس کے بارے میں لازمی بتائیں گے. اب آ جاتے ہیں جو سب سے حیرت انگیز خبر ہے جو آج میں نے پڑھی ہے, جو کہ دا ہل میں آئی ہے, آرٹیکل آیا اور دا نیو یارک ٹائمز میں آیا. 2001 میں امریکہ اپنے فوجیوں کو لے کے, امریکہ اپنی فوج کو لے کے افغانستان میں گھسا تھا. اس کے بعد سے 2020 تک 20 سال یہ جنگ چلی ہے, اور اس میں وہ ان کی ایک امریکی ریاست روہٹ آئس لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کے تحقیقی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس ٹائم میں تقریباً 30,000 امریکی فوجیوں نے خودکشی کی ہے, اور خودکشی کی شرح جو ہے وہ 2005 سے 2017 کے درمیان 32.3% رہی ہے, اور 2018 میں یہ شرح بڑھ کے 45.9 تک پہنچ چکی ہے. اور ان کے مطابق کہ امریکی ماہرین کا ماننا ہے کہ افغانستان, عراق سمیت دیگر ممالک میں تعینات امریکی فوجی ذہنی مریض اور شدید دباؤ کا شکار ہو گئے. اب اس کی میں آپ کو ناظرین سمپل سی ایک ریزن بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوا ہے. دراصل امریکہ نے افغانستان کو تباہ کر دیا, وہاں بے قصور لوگوں کو ایک انوسنٹ لوگوں کو کل کیا, ان کے کاروبار, ان کی عزتیں, ان کے جان و مال سب کچھ برباد کر دیا, بچوں سے والدین کو مار دیا گیا, بچے بے آبرو پھرتے رہے. ایسا ہی عراق میں ہوا, عراق کی ساری اکانومی کلیپس کر دی, عراق کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیا, وہاں کئی فیملیاں بالکل لوگ پرسان حال ہو گیا. عراق کا حال جو تھا کہ وہاں کوئی حالات نہیں تھے, وہاں کے بچے اور بوڑھے, اور یہ تباہی پھیر دی. اور کس وجہ سے کوئی سالڈ ریزن نہیں تھا, صرف ایسی جھوٹی خبریں, ایک پروپوگنڈا بنا کے عراق میں گھسا گیا, اور یہ صرف امریکہ عراق میں تیل کی وجہ سے گھسا تھا, اور عراق میں گھسا اور اس کے بعد وہاں تباہی پھیر دی. اور وہاں لازم بات ہے جو بندہ آن گراؤنڈ ایک ساری سچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے, بے قصور لوگوں کو مار رہا ہے, تو وہ لازم بات ہے ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوگا, اور اس کے بعد اس کو سائیکو پیشنٹ بن جائے گا. اور جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ اس رپورٹ تو خیر بہت لمبی ہے جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے, اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے موسٹلی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اگر خودکشی نہیں کی تو انہوں نے آ کے اپنی آرمی کی جو اپنی جاب سے اسے ریزائن کر دیا اور واپس جانے سے انکاری ہو گئے کہ دوبارہ ہم جا کے جنگ کے علاقے میں جائیں اور وہاں جا کے لڑیں. تو بہت سارے ایسی کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوئے, اور بہت سارے فوجی, اور 30,000 سے اوپر ہے تقریباً یہ تعداد جن لوگوں نے خودکشی کی ہے, وہ صرف ذہنی دباؤ اور یہی, اور موسٹلی جن لوگوں کے انٹرویو بھی شائع ہوئے ہیں اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ وہاں انوسنٹ لوگوں کو مارنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہم چھٹیوں پہ اپنے گھر بھی جاتے تھے تو ہمیں وہاں بھی سکون نہیں ملتا تھا, اپنے بچوں کو دیکھ کے ایک عجیب سی ایک طبیعت ہو جاتی تھی, اور یعنی کہ عجیب خواب, نیند نہیں آتی, اور اس طرح کی مختلف ذہنی بیماریوں کے شکار ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشی بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے آرمی سے ریزائن بھی کیا. اور اس کو لے کے اسی ریسرچ کے مطابق امریکی ڈیفنس کے ادارے نے باقاعدہ پلان بنایا کہ فوجیوں کی جب وہ آتے ہیں تو ان کو ایک خوشگوار ماحول دیا جائے, ان کو اناؤنسمنٹ دیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ نارملائز کی طرح ایک نارمل لائف کی طرف آ سکے. لیکن وہ سارے جتنے بھی ان کے پلان تھے وہ کسی کام نہیں آئے, اور ابھی تک کے مطابق یہ جو ہے 2018-19 تک یہ رپورٹ تھی کہ اتنے سارے جو ہے امریکی فوجی انہوں نے خودکشیاں کی ہیں اور اتنا برا حال ہے. تو یہ تو تھی کچھ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس. تو انشاءاللہ جیسی کوئی نئی خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.